बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 28 मार्च और पाकिस्तान में जुमे की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज के इस वीलॉग में 3 बड़ी खबरें हैं, मेगा खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि इमरान खान साहब को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामजद किया गया है, और ये नामजदगी भी पाकिस्तान से नहीं है, किसी पाकिस्तानी शख्सियत की तरफ से नहीं, बल्कि नॉर्वे की पार्टी सेंट्रम पॉलिटिकल पार्टी है, उसके चेयरमैन ने ये ऐलान किया है। पूरी तफसील इसकी आपके सामने रखेंगे। मेजर डेवलपमेंट है। दूसरी मेजर डेवलपमेंट है पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल जवाद सईद, जो डिप्टी एयर चीफ भी आप उन्हें कह सकते रहे हैं पाकिस्तान के, 2021 में रिटायर्ड हुए थे। उनका कोर्ट मार्शल किया गया था। उनके घर वालों को पता ही नहीं, दुनिया में किसी को नहीं पता। 1 साल से उनके घर वाले उन्हें लापता समझ रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं, और आज पता चला कि हुकूमत ने कहीं पकड़कर उनका कोर्ट मार्शल कर दिया हुआ है और उन्हें 14 साल की सज़ा दे दी हुई है। ये भी आपके सामने खबर रखनी है। और तीसरी खबर, सदर ट्रंप ने इफ्तार डिनर दिया और वहाँ एक ही पाकिस्तानी थे। जी हाँ, एक ही पाकिस्तानी को मदऊ किया गया। एम्बेसडर गए हुए थे, वो तो वहाँ पर कोई 34 मुल्कों के एम्बेसडर होंगे, लेकिन एक ही पाकिस्तानी को, पाकिस्तानी अमेरिकन को मदऊ किया। वो कौन था? इमरान खान साहब से उनका क्या ताल्लुक है, इमरान खान की क्या बात वहाँ पर हुई, ये भी इम्पोर्टेंट खबर है, ये भी आपके सामने रखनी है। अब सबसे पहले तो जो नोबेल प्राइज़ की खबर है वो आपके सामने रख दें। नोबेल पीस प्राइज़ का जो एक मैं बहुत ही बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है जिस पर बहुत ही कम लोग हैं दुनिया में जो नॉमिनेशन कर सकते हैं, जो ये कह सकते हैं कि इन लोगों को इस साल नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाए। वो बहुत ही एक डिस्टिंक्ट किस्म के उन्होंने सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको ये अहलियत दी है कि वो नॉमिनेशन कर सकते हैं। जब नॉमिनेशन होती है तो फिर कमेटी के सामने वो नाम चला जाता है, और फिर कमेटी जो है वो दुनिया की राय भी लेती है, अपना ओपिनियन भी बनाती है, और फिर हतमी तौर पर फैसला किया जाता है कि नोबेल पीस प्राइज़ किस किस को देना। अब ये जो नॉमिनेशन होती है ये भी इटसेल्फ एक बड़े ही वक़ार की बात होती है, एक बड़े ही एहतराम की बात होती है, इज़्ज़त की बात होती है। मैं नॉर्वे गया था, वहाँ पर जो हमारी पाकिस्तानी डायस्पोरा है स्पेशली उनकी एफ़र्ट से, और वहाँ पर मिस समीना जो पार्टी सेंट्रम के लिए काम करती हैं, और हमारे उमर रहमान साहब जो फ्रांस में होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑपरेशंस जो पूरे यूरोप के अंदर हैं उनको देखते हैं, और उमर रहमान साहब ने इस पर बहुत एफ़र्ट की थी। फिर जो पार्टी सेंट्रम में काम करती हैं मिस समीना, वो वहाँ की एक लोकल आवाज़ भी हैं, लोकल वॉइस भी हैं, लोकल लीडर हैं। उन्होंने इस पर बहुत काम किया। उनके और बहुत सारे साथियों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो नॉर्वे की है, उन्होंने इस पर काम किया। और मेरी मुलाकात उस वक्त रखवाई गई थी जो पार्टी सेंट्रम के चेयरमैन थे उनके साथ। पहली मुलाकात तो हमारी एयरपोर्ट पे हुई थी, क्योंकि हम दोनों ट्रैवल कर रहे थे, तो वो मुलाकात एयरपोर्ट पर ही हो सकती थी, टाइमिंग ऐसी थी। फिर दूसरी मुलाकात जो है वो हमारी पार्टी सेंट्रम के हेड ऑफिस में हुई थी, जहाँ पर मैंने और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पार्टी सेंट्रम के माबैन एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक मुआहदा किया था कि हम दोनों मिलकर इंसानियत की फलाह माहौल के लिए और पिसे हुए तबके के लिए, मजलूमों के लिए, दोनों पार्टीज़ जो भी काम कर सकती हैं वो मिलकर करेंगी। अब उन्होंने उस वक्त ये वादा किया था, क्योंकि हम तो ज़ाहिर है एज़ अ पाकिस्तानी पार्टी वहाँ नॉर्वे में या नोबेल पीस प्राइज़ में उस तरीके से हमारे पास तो वो इख्तियारात नहीं हैं। उन्होंने ख़ुद से ये वादा किया था उस वक्त, हमने जब उनसे रिक्वेस्ट की कि हम क्या क्या कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, तो उसमें एक कोलैबोरेशन का ये पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारी टीम ने पिच किया, और उन्होंने ये वादा किया कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नोबेल पीस प्राइज़ के लिए उनकी नामजदगी करवाई जाए। आज उन्होंने मिस समीना के साथ बैठ के, जो मैंने आपको बताया कि इस पार्टी की वहाँ पर इम्पॉर्टेंट वो एक रुकन है पार्टी सेंट्रम की, उन्होंने एज़ पर प्रॉमिस जो उन्होंने हमारे साथ किया था, आज उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि उन्होंने इमरान खान साहब के लिए जो वहाँ पर एक नॉमिनेशन का तरीक़ाकार है, एक नामज़दगी का तरीक़ाकार है, उन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए उनकी नामज़दगी करवाई है, जो कि हमारे लिए बहुत ही खुशाइंद बात भी है। मेरे लिए ज़ाती तौर पर इसलिए खुशाइंद है कि पूरी टीम, मेरे सामने वो सारे नाम हैं,
جن لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا، سلمان صاحب ہیں اس میں، ہمارے ساتھ ذیشان صاحب ہیں اس میں، ایمن ہیں اس میں، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس ٹیم کے اوپر کام کیا. کچھ لوگوں کے نام ڈاکٹر صاحبہ ہیں کہ ان کا شاید میں نام لوں گا تو وہ شعیب صاحب ہیں، دوسرے بہت سارے اکابرین ہیں جنہوں نے اس پوری ایفرٹ کی. اس میں ظاہر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مس سمینہ اور پارٹی سینٹرم جو ہے وہ ہراول دستہ تھا، انہوں نے اس پر ایفرٹ کی، اور کئی مہینوں کی ایفرٹ کے بعد اب ہم آپ کے سامنے یہ خبر رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس پر مسٹر غائر نے بالکل بھرپور طریقے سے عمل کیا، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں. ان کے ساتھ میرا ایک انٹرویو بھی ہے جو آج ہی ہم نے تھوڑی دیر پہلے اس سے ریکارڈ کیا ہے. ان کو میں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے، ان کے تاثرات بھی لیے ہیں، وہ میں اس ویلاگ کے آخر پر آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ جو اگلی 2 خبریں ہیں وہ میں کوئکلی آپ کے سامنے رکھ دوں. آخر والا جو ویلاگ کا حصہ ہوگا، جو پارٹی سینٹرم کے چیئرمین ہیں مسٹر غائر، ان کے ساتھ میری آج کی جو انٹریکشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اب چلتے ہیں آج کی دوسری بڑی خبر. ریٹائرڈ ایئر مارشل جواد سعید، ان کو جبری تحویل میں رکھا گیا، یہ ان کے گھر والوں کا پوائنٹ آف ویو تھا، اور انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں پر انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کو جبری تحویل میں لیا گیا ہے، اور ان کی بیگم نے یہ کہا کہ انہیں نہیں پتا کہ ان کے شوہر کہاں ہیں، اور غالباً یہ جنوری کی بات ہے، اور جنوری 2024 تب انہیں اٹھایا گیا. شازیہ جواد ان کی مسز ہیں، انہوں نے یہ ریٹ پٹیشن کی. جج خادم حسین سمرو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سن رہے تھے. نئے جج جو آئے ہیں ان میں سے ایک یہ جج صاحب ہیں. ان کی اہلیہ نے بتایا کہ 1 سال سے ان کے شوہر جو ڈپٹی ایئر چیف رہے ہیں اور پاکستان کے اندر ریٹائرڈ ایئر مارشل رہے ہیں، وہ 1 سال سے غائب ہیں اور انہیں کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں. تو وہ ضرور کسی نے انہیں اغوا کیا ہوا ہے، تو ان کی بازیابی کے لیے احکامات دیں. عدالت نے اٹارنی جنرل آفس کو جب منگوایا تو انہوں نے آ کر بتایا کہ ہمیں ڈیفنس منسٹری نے یہ بتایا ہے اور ایئر فورس نے بتایا ہے کہ ان کا تو 27 مارچ غالباً مارچ کے مہینے 2024 میں کورٹ مارشل کر دیا گیا، اور ان کو 14 سال کی سزا دے دی ہے، اور ان کے اوپر جرم یہ ہے کہ انہوں نے انفارمیشن لیک کی ہے کوئی. یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ 2018 میں انہیں ایئر مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی، 2021 میں یہ ریٹائرڈ ہوئے تھے، اور 2024 کی جنوری میں انہیں اٹھا لیا گیا ان کے گھر سے، اور ان کی اہلیہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہیں. وہ آج بھی ان کا خاندان اور ان کا وکیل کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے کورٹ مارشل کیا تو کب کیا، کہاں کیا، کیسے کیا، کیا خاندان کو آپ نے بتایا، کیا خاندان کو وکالت کا حق دیا، کیا آپ نے ایئر مارشل صاحب کو وکالت کا حق دیا، کیا آپ نے ہمیں بتایا کہ ان کا کورٹ مارشل شروع ہو گیا ہے، کیا آپ نے ہمیں بتایا کہ ان کا کورٹ مارشل مکمل ہو گیا ہے، کیا کہیں پر وکالت، کہیں پر کوئی آپ نے موقع ہمیں دیا. تو اس کے اوپر کوئی حوصلہ افزا جواب جو منسٹری آف ڈیفنس اور ایئر فورس کی طرف سے تھا وہ نہیں تھا. پھر یہ کہا گیا کہ ان کے اوپر جو الزامات لگے ہیں یا تفصیل ہے وہی بتا دیں، تو اس کی بھی کوئی زیادہ تفصیل عدالت میں نہیں دی گئی، اور بتایا گیا کہ اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ دینے سے منع کیا ہے. پھر تیسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ کورٹ مارشل جب ہو جاتا ہے، سزا دے دی جاتی ہے، تو جو مجرم بن جاتا ہے ملزم سے، اس کو عام جیل کے اندر ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے جہاں وہ خاندان سے مل سکتا ہے. تو اگر ایئر مارشل صاحب کو سزا دے دی ہے تو وہ کس جیل میں ہیں اب ہمیں یہی بتا دیں. تو اس پر بھی کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی، صرف اتنا بتایا گیا کہ انہوں نے معلومات کو لیک کیا، کوئی معلومات کو مس ہینڈل کیا، لیک کیا، اس لیے ان کو ریٹائرمنٹ کے 3 سال کے بعد گھر سے اٹھا لیا اور ان کا کورٹ مارشل کر دیا. 1923 یا 24 میں انگریز بہادر نے، جی ہاں 1923 یا 24 میں، ٹھیک 100 سال پہلے جب ہم انگریز کے غلام تھے، تو انہوں نے ایک ایسا قانون بنایا تھا. ظاہر ہے وہ تو برٹش انڈینز کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا ہوگا. انہوں نے ایک قانون بنایا تھا، اسی قانون کے تحت ان کا کورٹ مارشل کیا گیا ہے اور ان کو سزا دی گئی ہے. اس کے اوپر ان کی زوجہ نے کہا کہ ہمیں تو بالکل اس چیز کا نہیں پتہ، اور ہمیں آپ ایک آرڈر پاس کر دیں کہ ہماری ان سے ملاقات کروائی جائے. اور پھر ایک سٹیج پر یہ بھی بات کی گئی کہ یہ جو درخواست ہے یہ واپس کر دی جائے. اس پر خادم صاحب، جو آپ کو پتہ ہے کہ خادم ہے بالکل ہی، ابھی آئے ہیں، نئے جج ہیں، انہوں نے کہا نہیں، آپ نے یہ جھوٹی درخواست دی ہے اور آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ کورٹ مارشل ہوا ہے. تو آپ نے عدالت میں کہا کہ انہیں بازیاب کروا کے دیں، تو آپ کو 15,000 روپے جرمانہ. انہوں نے جو زوجہ ہیں
ایئر مارشل صاحب کی، ان کو 15,000 روپے جرمانہ کیا ہے کہ آپ نے جھوٹی درخواست عدالت کے اندر یا غلط درخواست آپ نے عدالت کے اندر دی۔ جب وہ یہ جرمانہ کر رہے تھے تو ایئر مارشل صاحب کی زوجہ کے جو وکیل ہیں انہوں نے بار بار کہا کہ سر اگر ایسا ہے تو آپ کوئی ثبوت دکھا دیں کہ خاندان کو پتہ ہو، کبھی انہوں نے خاندان کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کی ہوں، انہوں نے بتایا ہو کہ ایئر مارشل صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی خفیہ دستاویزات لیک کی ہیں جن کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا ہے اور اس وجہ سے ان کا جو ہے وہ کورٹ مارشل کیا گیا ہے، اور 1923 کا یہ جو آپ قانون بتا رہے ہیں اس کے تحت جیسے جنرل فیض حمید کو گرفتار کیا ہے، کورٹ مارشل ہو رہا ہے تو ISPR بتاتا ہے، خبر دیتا ہے، بولتا ہے۔ اب آج کل ٹاؤٹس کم از کم آ کے ٹی وی پہ بتاتے ہیں کہ ان کی یہ ہو گیا، ان کا وہ ہو گیا، اب انہیں سزا ہو جائے گی۔ اس سارے ضمن میں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں، گھر والوں کو بالکل پتہ نہیں، گھر سے تو ایسے ہی ہوا کہ جیسے اغوا کر کے اٹھا کے لے گئے اور ہم مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور بتایا کہ ان کی جو 14 سال کی سزا ہوئی ہے اس پر رحم کی اپیل ان کی طرف سے جو کی گئی ایئر مارشل صاحب کی طرف سے یہ بتایا گیا، تو اس میں 10 سال کی سزا ختم کر دی ہے، 4 سال کی رہ گئی ہے۔ تو اگر مارچ میں ان کو سزا دی ہے تو یہ 1 سال تو پوری ہو گئی ان کی، تو 3 سال انہوں نے اور جیل میں کم از کم یا جس بھی جگہ پہ انہیں رکھا ہوا ہے وہاں رکھنا ہے۔ اب یہ کس طرح کے حالات ہیں یہ ذہن میں رکھیے کہ جو 2019 کا وہ سارا تھا، آپ کو یاد ہوگا ہندوستان کے 2 جہاز گرائے گئے تھے، تو اس ٹائم سمجھیے کہ جو ایئر مارشل صاحب ہیں وہ اس وقت ایئر فورس میں ہی تھے، اور مجھے کچھ لوگوں نے یہ کلیم کیا کہ وہ اس آپریشن کے بہت قریب تھے، لائک کہ ان کا بھی اس آپریشن کے اندر حصہ تھا جس کی وجہ سے وہ گرائے گئے تھے جہاز، تو وہ بڑے امپورٹنٹ پرسنالٹی تھے اس سارے پروسیس میں، یا ان کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ان کو 2 مل چکے ہیں، ستارہ امتیاز اور ایک اور تمغہ امتیاز ہے شاید، یا کوئی اور ان کو ایک اور ٹائٹل ہے، ان کو ایک تمغہ امتیاز ملا اور ایک ستارہ امتیاز ملا۔ جی ہاں، دونوں سرکاری اعزازات انہیں جو ہیں وہ ماضی میں دیے جا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی انہیں اعزازات دیے گئے ہیں۔ تو یہ تمغہ امتیاز بھی ہیں، ستارہ امتیاز بھی ہیں، اور اس کے باوجود ان کے ساتھ جو حشر کیا گیا ہے، جو سچویشن ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ یہ پائلٹ تھے اور اس کے بعد یہ ترقی کرتے ہوئے وائس ایئر چیف تک پہنچے، ایئر مارشل بنے، اور لیفٹنٹ جنرل کے قریب ان کا عہدہ تھا، اور سوچیں 1 سال سے یہ غائب ہیں اور ان کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اگلی خبر جو آپ کے سامنے اب ہم نے رکھنی ہے وہ صدر ٹرمپ انہیں افطار ڈنر دیا، جو انہوں نے افطار ڈنر دیا اس کے بارے میں آپ کے سامنے جو خبر ہم نے رکھنی ہے وہ ہے کہ اس افطار ڈنر کے اندر ایک ہی پاکستانی تھے جن کو انہوں نے بلایا ہوا تھا، ایک ہی، کوئی اور پاکستانی نہیں تھا۔ ان کا نام اسد ملک پاک پیک کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے کچھ دوست، اور میں یہی کہوں گا کہ ناعاقبت اندیش دوستوں نے ان پر ہی گولہ باری شروع کر دی تھی کہ وہ ISI کے ایجنٹ ہیں اور انہوں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، حالانکہ انہوں نے پاکستانی ڈائسپورا اور عمران خان کی بازیابی کے لیے میرے خیال میں جو 1 2 3 سب سے زیادہ پوری دنیا کے اندر بہترین کام ہوا ہے، ٹاپ 3 کے اندر ان میں ان کا نام آتا ہے، جس کی وجہ سے میں ذاتی طور پر ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا بہترین کام کیا۔ اور وہ اکیلے نہیں، ان کا پورا جو پاک پیک ہے اس میں ڈاکٹر عظما ہیں، طارق ہیں، جلیل ہیں، چغتائی صاحب ہیں، اور بہت سارے دوست ہیں اس کے اندر جو پورے پاکستانی بائی پارٹیزن گروپ ہے، پاکستانیوں کے لیے بہترین کام کر رہے ہیں۔ اب جو یہاں پر یہ تشریف لے کر گئے تھے وہاں پر تقریباً کوئی میرا خیال ہے 32 کے قریب وہاں پر جو ڈفرینٹ امبیسڈرز تھے وہ تشریف لے کر گئے تھے۔ وہاں پر 36 امبیسڈرز تھے جو وائٹ ہاؤس کے اندر یہ جو افطار ڈنر ہوا اس کے اندر 36 امبیسڈرز تھے، جن میں پاکستانی امبیسڈر بھی تھے، مین تمام مسلم ممالک کے امبیسڈر تھے، کیونکہ افطار ڈنر تھا تو 36 امبیسڈرز تھے، ان میں پاکستانی امبیسڈر بھی موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ 16 وائٹ ہاؤس کے صدر ٹرمپ سمیت 16 لوگ وائٹ ہاؤس سے تھے جو وائٹ ہاؤس کا سٹاف اور دوسرے لوگ تھے، اور 12 باہر سے جو ہیں وہ ان کو بلایا ہوا تھا مہمان، جو مسلمان یا امپورٹنٹ مہمان تھے، 12 مہمان تھے اس میں، 36 امبیسڈر ہو گئے، 16 وائٹ ہاؤس کا سٹاف ہو گیا، اور 12 دوسرے لوگ تھے جو اس ڈنر کے اندر تھے، مطلب بہت ہی ایکسکلوسیو ڈنر تھا۔
ان 12 میں ایک بنگلہ دیشی امریکن تھے جو بنگلہ دیشی کمیونٹی سے امریکہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، 3 سیرین کمیونٹی سے تھے، اور باقی 8 جو ہیں ان میں ایک پاکستانی تھے جو میں نے آپ کو بتایا اسد ملک، اور 7 جو باقی ہیں وہ ڈفرینٹ عرب ممالک میں سے، کوئی قطر کی کمیونٹی میں سے، کوئی کہیں اور سے. تو پاکستان کی پوری جو کمیونٹی تھی اس میں صدر ٹرمپ کی طرف سے ایک ہی شخصیت جو ہیں اسد ملک صاحب، ان کو وہاں بلایا گیا. وہاں انہوں نے بہترین پاکستانی ڈائسپورا کی نمائندگی کی، اور جو بات کرنی چاہیے تھی پاکستان کے اندر جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزی، عمران خان کی رہائی، اس پر جتنے بھی وہاں پر ظاہر ہے صدر ٹرمپ کے علاوہ بھی ساری امپورٹنٹ شخصیات تھیں، ان کے ساتھ یہ وہاں پر بات چیت ہوتی رہی. پاکستان کے میڈیا کے اوپر ایک ذرا ٹوسٹڈ خبر چلوائی گئی کہ صدر ٹرمپ نے پاکستانی امبیسڈر کا شکریہ ادا کیا. ایسا نہیں ہے، انہوں نے صرف یہ کہا کہ یہاں پر ان ملکوں کے امبیسڈر آئے ہوئے ہیں، تمام ملکوں کی انہوں نے لسٹ پڑھی، سارے ملکوں کی لسٹ پڑھی، اور اس میں ظاہر ہے پاکستان کا نام بھی تھا، اور انہوں نے کہا ان امبیسڈرز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان میں خبر اس طرح دی گئی جیسے خصوصی طور پر ہمارے امبیسڈر کا کوئی شکریہ ادا کیا، جو کہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے. تو ہم ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے یہ ایک ایکسکلوسیو سٹوری رکھی ہے جو یہ افطار ڈنر کی صدر ٹرمپ کی ہے. اب آپ کے آخری جو آپ سے وعدہ کیا تھا اس طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے جو آج میں نے مسٹر گائر سے بات کی. مسٹر گائر جو ہیں وہ پارٹی سینٹرم کے چیئرمین ہیں. اب ان سے اچھی دوستی بھی ہے ہماری، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ان سے 2-3 ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن فون پہ ان سے رابطہ رہتا ہے، اور ان کی پارٹی کے لوگوں سے بہت قریبی رابطہ رہتا ہے. ان کے ساتھ میں نے ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا تھا لاسٹ ٹائم جب ناروے میں میرا وزٹ ہوا تھا، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ نوبیل پیس پرائز کے لیے ایفرٹ کریں گے. آج انہوں نے وہ وعدہ پورا کیا ہے، ان کا میں بہت شکر گزار ہوں اس پر. ابھی میری ان سے تھوڑی دیر پہلے بات چیت ہوئی ہے، آپ بھی سنیے. Hello and welcome, Mr. Guy. First of all, I want to welcome you and thank you for whatever you are doing for Pakistani community, and especially Pakistani community in Norway, our friends in your own party, Samina and other folks, those are working in Party Centrum. I want to thank you for that. First of all, I would like to know about this latest development, which is about Nobel Peace Prize recommendation for former Prime Minister Imran Khan. So please go ahead. Thank you, Gil. I'm so happy to announce that Imran Khan has been nominated to the Nobel Peace Prize by someone who has the right to nominate a person for that prize. And we in the Party Centrum has been working closely with that person for a long time to make this happen. So we are very, very glad now that this is really a fact, and that Mr. Khan has been nominated. And of course, it's because of his work for democracy and human rights. The negotiation with neighbor countries, and of course the effort that he has done to limit the harm done by man-made climate change, and of course also his contribution regarding health and education. So he's done so much for the Pakistani community, but also for the whole world. And I also want to say that I'm deeply concerned by his condition now in jail, and we are thinking and hope that this nominee will help the world look into his case and look into the matter also regarding his human rights and the condition that he's in now. I personally want to thank you once again for that. And remember, when few months ago I visited your Party Centrum office, and we both signed a memorandum together, a memorandum of understanding between Pakistan Tehreek-e-Insaf and Party Centrum. That was the beginning of our collaboration. And I also want to thank you the way you are giving voice to Pakistani community in Norway, as well as minorities, and your work in your party's work in environmental side, because that is also very close to former Prime Minister Imran Khan's heart.
I'm glad to hear that. And as you remember from our conversation, one of my greatest goal was to get Mr. Khan nominated for the Peace Prize and Nobel Peace Prize, and I'm so glad that only 3 months later that's happening. So Yeah, so this friendship and this working together with PTI and the Pakistani community is really helpful regarding the work for human rights and human dignity, and of course also Mr. Khan's right and his situation. So I hope that Nobel committee now look into this nominee and that he really gets the real prize, that he gets a Nobel Peace Prize. But most important is that he's been nominated. People around the world will look into that, and they will and his important work will be more known, and of course also his situation today will be more known by people around the world. Yes. And I once again thank you and your whole team. As I said earlier, Ms. Samina and all other folks, those are working in your party from Pakistani diaspora in Norway. So I'm very thankful, and especially your efforts. You promised and you delivered. I remember when a couple of months ago I came to your office, and I remember though that meeting which happened at Oslo airport, because you were flying out and I was going somewhere else, and we planned that meeting at the airport, and therefrom this whole coordination started, and then we ended up meeting in your party office, and we started a new chapter of our understanding. And at that time, maybe this was looking very uphill task to getting a nomination for the Nobel Peace Prize, and you and your team promised that you guys will put an effort to get it done. So thank you for keeping your promises, and Thank you, Mr. I wish you and your party all the very best. I know today as a eventful day for your party, so I wish you all of you best of luck. Thank you so much, Mr. Gill, and the best of luck to you too. And I really look forward to meet you again in the United States, Norway, or anywhere else in the world. So I really look forward to see you again. Bye bye, and thank you for a nice conversation. Thank you. मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए. अल्लाह आपका हामी नासिर हो. पाकिस्तान जिंदाबाद.